دنیا کے تمام مذاہب نے امن، صلح، سلامتی، مساوات، بردرہڈ، بھائی چارے اور یکجہتی کا پیغام دیا ہے۔ اسلام کی اعلیٰ روایات سے لے کر مسیحیت کے سنہری اصولوں تک، اقوال زری سے لے کر باقی مذاہب کی ان اعلیٰ تعلیمات تک ایک ہی محور ہے کہ انسانیت سے محبت، امن کا پیغام، یکجہتی اور رواداری کا پیغام۔ Voice of the Voiceless, Shehbaz Bhatti Shaheed, the martyr. In 1988, as a young college student, Shehbaz Clement Bhatti, known to friends as Kemi, founded Christian Liberation Front Pakistan, along with Parvez Rafiq, Ejaz Zulfikar Shehri, Ejaz Ghauri, Robin Daniel, Mushtaq Khushi, Mushtaq Yusuf, Imtiaz Nadeem, Johnson Joseph, Wilson Nadeem, and many other young people of Faisalabad. CLF soon became famous for its struggle against discriminatory laws. CLF demanded the Constitution of Pakistan to ensure equal respect, restoration of basic human rights, and equal political status of Christians and all minorities of Pakistan. CLF held public meetings, seminars, rallies, conferences, long marches, and processions to get its message through. CLF workers were the first to reach and provide help whenever and wherever aggression was carried out against minorities in Pakistan. CLF held the first All-Pakistan Minorities Conference in Lahore on 6 May 1994. CLF led the nationwide movement against the inclusion of religious column in the National Identity Card of Pakistan. CLF ensured the support of 80+ senators to oppose the Shariat Bill, the 15th Constitutional Amendment Bill, after its approval by the National Assembly in 1997. CLF engaged all minorities into dialogue and urged them to work together to secure their human and constitutional rights, thus giving birth to a new political power, All Pakistan Minorities Alliance, on 14 July 2002. Shehbaz Bhatti was recognized as the leader of Christians, Hindus, Sikhs, Parsis, Ahmadis, Kalash, Bihais, and scheduled castes. Our leader Shehbaz Bhatti helped in framing the Charter of Democracy signed by the major political parties of Pakistan, including Pakistan People's Party, Pakistan Muslim League Nawaz, Mahajir Qawmi Movement, Awami National Party, and All Pakistan Minorities Alliance. He was elected MNA in 2008 on the ticket of Pakistan People's Party and was made Federal Minister for the Minorities. He was the Executive Director of Pakistan Council for Human Rights. He received the International Freedom Award, the first ever Pakistani to receive this award. He supported the amendment of blasphemy law, Pakistan Penal Code 295A, B and C. He promoted interfaith harmony. He pushed legislation to ban speech and literature, promoting religious and communal intolerance and hate. He won 5% quota in government jobs for minorities, got 4 seats reserved in Senate for minorities. He got religious festivals of minorities recognized as government holidays. He made 11th August to be marked as the Minorities Day. He arranged building of prayer rooms for non-Muslims in prisons. He helped flood and earthquake-affected people. He provided legal and financial help to the accused of 295C and defended their families from extremists. In his long walk to freedom of religious minorities and marginalized communities from social injustice and political inequality, Shehbaz Bhatti had unquestionable and unshakable support of CLF and APMA founding members, minorities, masses, and the world community.
Despite continuous and serious threats to his life, he kept stepping forward. But on 2nd March 2011, the religious fanatics silenced the voice of the voiceless forever. 4 gunmen claiming to be Punjabi Taliban killed him in the federal capital Islamabad. Our leader Shehbaz Bhatti remained faithful until death, and he received the crown of life. اس عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ہم۔ اے خداوند خدا، تو جو دنیا کا خالق اور مالک ہے، زندگی بخشنے والا ہے، تو اپنے لوگوں کے دکھ بخشنے اے رحیم خدا، کہ ہمارے دلوں میں نفرت کے لیے جگہ نہ ہو، جیسے تیرے نیک بندے شہباز بھٹی نے کیا۔ خداوند میں میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ خاموش ہو جائیں، اور میں صرف 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے شہید شہباز بھٹی کے لیے، کہ شہید شہباز بھٹی جیسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور مسیحی قوم ایک بہت بڑے لیڈر سے محروم ہو گئی ہے۔ وہ ایک سنسیئر اور مخلص لیڈر تھا مسیحیوں کا، اور نہ صرف مسیحیوں کا بلکہ تمام اقلیتوں کا وہ پہلا لیڈر ہے جس نے تمام اقلیتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا ہے۔ وہ ڈائنامک تھا، اس نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک میں انتہا پسندی زوروں پر ہے، اور یہ انتہا پسندی پاکستان کو لے کر ڈوب رہے گی جب تک ہم نے اس کو پورے طرح سے اسٹریٹ فارورڈ اس کا سہارا نہ لیا۔ پاکستان اقلیتوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گیا ہے، اور یہی آواز شہباز بھٹی کی تھی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس وقت آپ پرامن رہیں، اور ان کی مشن جو پرامن تھی اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ ہم اپنی آوازیں اٹھائیں گے وہ لوگوں پر، وہ جو ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر حکومت نے نہ سنی تو ہماری اپنی آسمانی عدالت میں، خدا کے پاس یہ عدالت میں جائے گی بات، اور پھر جو کچھ پاکستان پر ہوگا وہ پھر خدا جانے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، پاکستان کو محفوظ رکھے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے۔ Shehbaz Bhatti gave his life for all of us. Now it's our responsibility to take up and carry on his mission, because the destination is still far ahead. As a staunch believer, our leader had never feared those which could kill the body only. We believe that his soul lives in us, and as long as we have breath within us, the founders of FEPMA pledge that we shall continue crying out peace, prosperity, and equal rights for all. کیا ہے زیادہ؟ صرف 1% ترقیاتی بجٹ مد میں جو رقم ہے 193,50 کروڑ، اس کا صرف 1% دینا، تو جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ 36 اضلاع میں، ہر ضلع میں جو جناب اسپیکر اقلیتوں کے لیے پانی، سیوریج، سڑکیں ان کے رہنے کے لیے، اور چرچ اور مندر اور گردواروں کی تعمیر وغیرہ کے لیے جو وہ، اور ان کے بچوں کے وظائف کے لیے، غریب عورتوں کے لیے، بیوہ عورتوں کے لیے، جناب اسپیکر ہم صوبے سے دے سکتے ہیں۔ لیکن جناب اسپیکر نیت نہیں ہے، اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے
کہ ہم نے ان کو کچھ نہیں دینا. جناب اسپیکر, ایجوکیشن کی بات ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے انجینئر بننا ہے, یہاں پہ یہ بھی بات ہوئی کہ جناب حافظ قرآن کو 20 نمبر ملتے ہیں, ہمارے کو بھی 20 نمبر دیے جائیں. میں کہتا ہوں اگر کسی نے انجینئر بننا ہے تو اس کا اس حوالے سے ٹیسٹ لیا جائے, اس میں مذہبی تفریق نہ لے کر آئی جائے, کیونکہ ڈاکٹرز, انجینئرز اور باقی جو پروفیشنل ڈگریز ہیں اس میں ہمیں ان چیزوں کو نہیں لے کر آنا چاہیے. اس میں ہم اپنے لوگوں کا کرائٹیریا خراب کر رہے ہیں, وہ پروفیشنلزم کو ہم چیلنج کر رہے ہیں مذہب کی بنیاد پہ. میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. جناب اسپیکر, ایجوکیشن کے حوالے سے کیونکہ پسماندہ لوگ ہیں, ہم پسماندہ افراد ہیں, اور جس طرح مختلف پسماندہ ایریاز کے لیے جو کوٹے رکھے گئے ہیں اس کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ پروفیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جناب اسپیکر ہمارے بچے پسماندہ اور معاشی کمزوری کی وجہ سے, بدحالی کی وجہ سے وہ مقابلے میں نہیں آ سکتے. جس طرح ملازمتوں میں 5% کوٹا رکھا ہے, جناب اسپیکر میری گزارش ہے, میری تجویز ہے کہ پروفیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہمارے بچوں کے لیے کم از کم 5% کوٹا رکھا جائے. گزشتہ بجٹ میں 175 ارب رکھا گیا تھا. میں نے گزارش کی اس معزز ایوان میں اپنی تجویز کے بجٹ اسپیچ کے دوران کہ جناب صرف آپ بہت زیادہ نہ دیں, ہم تو وہ مانگ ہی نہیں رہے جو آپ دینے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے اور دے بھی نہیں سکتے. اقلیتوں کی منسٹری میں اس مد میں صرف 1% اگر آپ دے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک داد رسی ہوگی. لیول دیکھ لیں کہ اتنے بڑے بجٹ میں صرف 1% مانگ رہے ہیں, اور پورے 36 اضلاع میں کوئی ایسا ضلع نہیں جہاں میں 10, 15, 20 آبادیاں نہ ہوں. ہمارے بچوں کے پاس بہت ساری سہولتیں جناب چیئرمین نہیں ہیں. دوسری جناب چیئرمین میری گزارش ہے کہ تعلیم کے حوالے سے جس طرح اسلامیات لازمی ہے, جناب چیئرمین میں سمجھتا ہوں کہ میں اس مذہبی تفریق کے معاملے میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میری گزارش ہے کہ ایکول اور سملر رائٹ کانسٹیٹیوشن نے گارنٹی کیا ہے, نہ صرف ایکول بلکہ سملر, یکساں اور برابر کا. یکساں کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک مسلم بچہ جناب اسپیکر وہ اس کو مذہب کی تعلیم سرکاری سطح پر دی جا رہی ہے تو جناب اسپیکر ایک غیر مسلم کی بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کے عقیدے کے مطابق جناب اسپیکر وہ سرکاری سطح پہ تعلیم کا بندوبست کیا جائے. گزشتہ بجٹ اجلاسوں میں بھی ہم تجاویز دیتے رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے اور تمام ایک ریاستی, ایک حکومتی سطح پر جو تعلیم مذہبی دی جا رہی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ مالکانہ حقوق کے حوالے سے بہت ساری ایسی آبادیاں ہیں جناب چیئرمین کہ ہمارے لوگوں نے بہت ساری آبادیوں کے انہوں نے پیسے بھی جمع کروا دیے ہیں LDA میں بھی اور دوسرے اضلاع میں بھی, لیکن ان کو مالکانہ حقوق نہیں دیے گئے, اور یہ بھی ہمیں محرومی کی طرف لے کر جا رہی ہیں. میری گزارش ہے کہ اقلیتی اور بالخصوص مسیحی کچی آبادیوں کو ایک تو اس میں ترقیاتی کام کروائے جائیں, صرف 2 گزارشیں تھے اس کے بعد, اور دوسرا ان کو مالکانہ حقوق دیے جائیں. اس کے علاوہ تعلیم میں جناب چیئرمین پروفیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جناب اسپیکر ہمارے بچے پست حالی کا شکار ہونے کی وجہ سے مقابلے کے امتحان میں نہیں آ سکتے, اور اوپر سے کر دیا جاتا ہے کہ جو ہمارا بچہ برابر آتا ہے اقلیتی بچہ اس کے نمبر اس لیے کم ہو جاتے ہیں, وہ اس لیے ڈی میرٹ ہو جاتا ہے کہ ایک مسلم بچے کو قرآن حفظ کرنے کے 20 نمبر دیے جاتے ہیں. میری تو یہ گزارش ہے کہ پروفیشنل ڈگری میں مذہب کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر آپ نے مذہب کا کانسیپٹ پروفیشنل ایجوکیشنل ڈگریز میں رکھا ہے تو پھر اقلیتی لوگوں کے لیے بھی ایک کورسز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آپ ان کے کورسز کے مطابق آپ نمبر دیں. یہ اتنا بڑا ظلم ہے جناب چیئرمین کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پنجاب کی اقلیتیں جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں کہ ہمارے بچے جنہوں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, وہ اس لیے میرٹ پہ نہیں آتے کہ وہ نان مسلم ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں تعصب کی انتہا یہ ہوگی کہ پروفیشنل ڈگریز کو آپ چیلنج کریں گے مذہب کی بنیاد پر, وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گا. جناب اسپیکر میں آج اس معزز زبان سے قائد تحریک شہباز بھٹی, چیئرمین آل پاکستان مائنارٹیز الائنس, شہید حق کے قتل کی پرزور مذمت کرتا ہوں. جناب اسپیکر میں ساتھ ہی ساتھ
آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس معزز ایوان نے اس چیز کو ضروری سمجھا اور متفقہ طور پر ان کے قتل پر ایک مذمتی قرارداد پاس کروائی اور منظور کی۔ شہباز بھٹی چاہتے کیا تھے؟ جس طرح میرے معزز اراکین نے یہاں پر بتایا، میں آج پھر اس سوچ کو دہراؤں گا جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی۔ جناب اسپیکر، 11 اگست 1947 کو پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ آپ اس مملکت پاکستان میں آزاد ہیں۔ آپ کا کسی ذات، عقیدہ، مذہب یا فرقہ سے تعلق ہو، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم سب اس ملک کے یکساں اور برابر، ایکول اور سملر شہری ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ سوچ جب قائد تحریک شہباز بھٹی نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان میں ایک ایسی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے جو پاکستان کو مذہبی انتہا پسندی کی طرف لے کر جانا چاہتی ہے، جب انہوں نے محسوس کیا کہ پاکستان کے محب وطن اقلیتوں کو، بالخصوص مسیحوں کو دیوار سے لگانے کی سازش کی جا رہی ہے، تو جناب اسپیکر، انہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ تقریر جو انہوں نے پہلی دستور ساز اسمبلی میں کی، اس کا خطبہ اٹھایا اور پورے دنیا میں فیصل آباد کی سڑکوں سے لے کر 2 مارچ 2011 کو اسلام آباد کی سڑکوں تک جناب اسپیکر پاکستان کی اقلیتوں کے لیے، پاکستان کے محب وطن، ترقی پسند، اعتدال پسند اور جمہوری اور روشن خیال لوگوں کے لیے یہ دن ایک سیاہ ترین دن ہے۔ جناب اسپیکر، گورنر سلیمان تاثیر شہید اور اب شہباز بھٹی شہید۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے ڈائریکشن جو ہے بحیثیت قوم، بحیثیت ملک کس طرف جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، شہباز بھٹی کو جب قتل کیا گیا تو ادھر سے جناب لیفلٹ ملا جس پہ درج تھا پنجابی طالبان، اور اس میں موقف کیا تھا کہ جو گستاخ رسول کے قانون کے خلاف بات کرے گا ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ جناب اسپیکر، سمجھنے کی بات ہے کہ کون لوگ ہیں جو مذہب کے نام پر اس ملک کو یرغمال کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں وہ مائنڈ سیٹ دیکھنا ہے۔ یہ جب یہاں پر یہ ہوگا کہ گورنر شہید کو قتل کرنے والے کے گلے میں ہار پہنائے جائیں گے تو جناب اسپیکر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی روح تڑپے گی۔ جناب اسپیکر، ہمیں یہ ماحول نہیں دینا۔ کتنے افسوس کی بات ہے جناب اسپیکر کہ ایک قاتل کو وکلا مذہبی انتہا پسند ہار پہنا رہے ہیں۔ آج پوری دنیا سوال کر رہی ہے جناب اسپیکر کہ شہباز بھٹی کو جس سوچ نے مارا ہے، جس شخص نے نہیں جناب اسپیکر، جس سوچ نے مارا ہے، وہ سوچ ہم نے پیدا کی ہے اور ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ جب میں نے اس ایوان میں قرارداد جمع کروائی کہ 295 BC کے قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ہم اس جمہوری ایوان سے، ایک پنجاب کے سب سے عددی حوالے سے سب سے بڑے ایوان سے ہم ایک قرارداد بھیجے تاکہ وفاقی حکومت کو ہم سپورٹ کر سکے۔ جناب اسپیکر، اس ایوان میں لا منسٹر نے، آپ گواہ ہیں اس چیز کے اور ڈپٹی اسپیکر گواہ ہیں، میرے ساتھ جیسا رویہ رکھا، اس رویے کی بدولت جناب اسپیکر مجھے 2 مارچ کو اپنے محبوب قائد کی لاش ان کندھوں پر اٹھانا پڑی۔ اس رویے کی وجہ سے آج بھی وہ قرارداد پینڈنگ ہے۔ میری گزارش ہے جناب اسپیکر، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، نہ کہ ایک مسیحی ہونے کے ناطے، نہ ایک ہندو ہونے کے ناطے، نہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کہ جناب اسپیکر اس قرارداد کا اقتصاب پڑھا جائے اور دیکھا جائے، فیصلہ کیا جائے کہ آیا اس چیز کا غلط استعمال ہو رہا ہے یا نہیں۔ اب تو جناب ان کی شہادت کے بعد
مولانا فضل الرحمان نے بھی، ہم ان کے شکر گزار ہیں، انہوں نے بھی یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جی ہاں اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے، اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے۔ جناب اسپیکر، میری قرارداد اس ہاؤس میں ہے، ہمارا تو مطالبہ ہے کہ اس تقریر کو جو 11 اگست کو کی گئی تھی اس کو کانسٹیٹیوشن کا پریامبل کا حصہ بنایا جائے۔ سامنے قائد اعظم دیکھ رہا ہوگا، ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسا پنجاب، کیسا پاکستان چاہیے۔ اور یلو کیب اسکیم میں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کا 5% رکھا جائے، اور اس کے ساتھ جو ہیلتھ سیکٹر میں حکومت پنجاب 10,000 نوکریاں دے رہی ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے۔